अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व मुशाहिदीन किराम, खाकसार मुरब्बी सिलसिला फ़रहान रब्बानी जमात अहमदिया मुस्लिमा आलमगीर की इस मरकज़ी वेबसाइट www.alislam.org के इस प्रोग्राम आस्क इमाम उर्दू की एक नई नशिस्त लेके आपकी खिदमत में आज हाजिर हुआ है। इस प्रोग्राम के दो हिस्से होते हैं। अव्वल हिस्से में हम जमात की इस वेबसाइट से कोई ना कोई मजमून या किसी ख़ास मौजू पे आपके सामने गुफ्तगू पेश करते हैं, और उसके बाद दूसरे हिस्से में इस प्रोग्राम के जो आखिरी हिस्सा होता है उसमें हम आपके जो भी सवालात हमें मौसूल हो रहे हों, चाहे वो बज़रिया ईमेल मौसूल हों, हमारा ईमेल एड्रेस है urdu@alislam.org, या यहाँ पे बज़रिया चैट सेक्शन हमारे पास आ रहे हों, हम उन सवालात के यहाँ पे आपको जवाबात मुहैया करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का दौरानिया 30 से 40 मिनट के लगभग हुआ करता है, मुमकिन है तमाम सवालात हम प्रोग्राम में ना ले सकें। अगर किसी दोस्त का सवाल आज के प्रोग्राम में पेश किए जाने से रह जाए, आपको पूरा इख्तियार है, आप बेशक कल वाले प्रोग्राम में अपना सवाल पेश कर दें या ईमेल कर दें, इंशाल्लाह आपको हम उसके ज़रिए से जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इस मुख्तसर से तारुफ के बाद खाकसार ये भी बताता चले, हमारा ये प्रोग्राम फेसबुक पे, यूट्यूब पे और ट्विटर पे, इन 3 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे बैक वक्त देखा जाता है। लिहाजा वो अहबाब जो ट्विटर पे देखते हैं, अगर चाहें हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई यूट्यूब पे देखता है तो ट्विटर के अकाउंट को भी हमारे आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक के अकाउंट को भी सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके जो नेटवर्क है, आपका जो सोशल नेटवर्क है, वहाँ तक भी हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए से ख़ास तौर पे जो हमारे गैर जमात बहनें हैं, भाई हैं, उन तक हमारा ये पैगाम जो है वो पहुँच सके। इसके बाद जो आज का मौजूए गुफ्तगू है, उस मौजू की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से खाकसार आइली मसाइल और उनके हल के बारे में आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात पेश करता चला आ रहा है। उसी ज़िमन में गालिबन आज हमारा ये चौथा प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम दर हकीकत आइली मसाइल के ऊपर जो है ये इंस्पायर्ड है हज़रत खलीफतुल मसीह अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ की किताब आइली मसाइल और उनके हल, इसी नाम की किताब है। और उसी किताब से कोई न कोई मजमून आपकी खिदमत में पेश करके मुख्तलिफ मसाइल जो दरपेश होते हैं शादीशुदा जोड़े को और उनके हल क्या हैं, वो आपकी खिदमत में हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में आज का ये चौथा प्रोग्राम है। प्रोग्राम जो आज का है उसका टाइटल है आइली मसाइल और उनका हल, मर्दों में हिर्स और बेगैरती। ये एक ऐसा ये उलझा हुआ मसला है कि जिसको या तो बाज़ मर्द नज़रअंदाज कर देते हैं या बाज़ मर्द शायद इस बात से आगाह नहीं। इसी तरह बाज़ औरतें जो होती हैं वो भी जज नहीं कर पाती कि वो किस किस्म की सिचुएशन में हैं। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम का जो मौजू है, अब चलिए उस प्रोग्राम के इस प्रोग्राम के मौजू की तरफ, जो असल हमारा आज का मुद्दा है, उसकी तरफ हम चलते हैं। तो सैयदना खलीफतुल मसीह अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ की किताब से इक़्तिबास आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हज़रत खलीफतुल मसीह अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ बाज़ ख़ावंदों की अखलाकी कमज़ोरियों के हवाले से अहबाब जमात को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, ऐसे मर्द भी हैं जिनको मैं कहूँगा कि जिनमें गैरत की कमी है, जो अपनी बीवी से मुतालबे कर रहे होते हैं कि तुम जहेज़ में जो ज़ेवर लाई हो मुझे दे दो ताकि मैं कारोबार करूँ, या जो रकम अगर नकद है तो वो मुझे दे दो ताकि मैं अपने कारोबार में लगाऊं। अगर तो मियाँ बीवी के ताल्लुकात मोहब्बत और प्यार के हैं तो आपस में इफ़हाम व तफ़हीम से औरतें दे भी देती हैं, लेकिन अगर औरत को पता हो कि मेरा खावन निखट्टू है, इसमें इतनी इस्तेदाद ही नहीं है कि वो कारोबार कर सके, और ये एहसास हो कि कुछ अरसे बाद मेरा जो अपना सरमाया है, रकम है, वो भी जाती रहेगी
اور گھر میں پھر فاقہ زدگی پیدا ہو جائے گی اور وہی حالات ہو جائیں گے تو وہ نہیں دیتی اور اس سے لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ تھوڑی بے غیرتی کی حد آگے بھی چلی جاتی ہے۔ جب ایک دفعہ بے غیرت انسان ہو جائے تو یہ مطالبہ ہو جاتا ہے کہ بیوی کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا باپ کافی پیسے والا ہے، امیر ہے، اس لیے مجھے اتنی رقم اسے لے کر دو تاکہ میں کاروبار کروں، اور اس میں لڑکے کے گھر والے، بھائی بہن وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں جو اس کو اکساتے رہتے ہیں کہ تم اس رقم کا مطالبہ کرو۔ تو گویا اب لڑکی کے پورے سسرال کو پالنا اس کی ذمہ داری ہو جاتی۔ تو ایسے لوگ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں وہ ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جھکنے والے اور اس پر توکل نہ کرنے والے اور اس کے احکامات اور تعلیم پر عمل نہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی عبادات، جو حق ہے عبادت کرنے کا، اس طرح نہ کرنے والے ہوں، ان میں کبھی توکل پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جب آئلی معاملات میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو ان حالات میں بھی عورتوں پر ہی ظلم یہ ہوتا ہے کہ اگر مردوں کی ڈیمانڈ پوری نہ کی جائیں تو ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، یعنی ان عورتوں کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اور بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے۔ اور یہ ایسی صورتحال ہے جو سامنے آتی ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ایسے گھروں کو عقل اور سمجھ سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر گھر، ہر احمدی گھرانہ پیار اور محبت اور الفت کا نمونہ دکھانے والا ہو۔ خطبہ جمعہ 15 اگست سن 2003۔ اس کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور ایسے معاملات سن کر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ طبیعت بعض دفعہ بے چین ہو جاتی ہے کہ ہم میں سے بعض کس طرف چل پڑے، بیوی کی ساری قربانیاں بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو اس حد تک کمینگی پر آتے ہیں کہ بیوی سے رقم لے کر اس پر دباؤ ڈال کر اس کے ماں باپ سے رقم وصول کر کے کاروبار کرتے ہیں، یا زبردستی بیوی کے پیسوں سے خریدے ہوئے مکان میں اپنا حصہ ڈال لیتے ہیں، اور پھر اس کو مستقل دھمکیاں ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ تو حیرت ہوتی ہے کہ اچھے بھلے شریف خاندانوں کے لڑکے بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ کچھ خوف خدا کریں اور اپنی اصلاح کریں، ورنہ یہ واضح ہو کہ نظام جماعت اگر نظام کے پاس معاملہ آ جائے تو کبھی ایسے بےہودہ لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا، نہ دے گا۔ مزید فرمایا، وہ مرد جو عورتوں کے مال پر نظر رکھے رہتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ذمہ داری ان کی ہے اور عورت کی رقم پر ان کا کوئی حق نہیں۔ اپنے بیوی بچوں کے خرچ پورے کرنے کے وہ مرد خود ذمہ دار ہیں، اس لیے جو بھی حالات ہوں، چاہے مزدوری کر کے اپنے گھر کے خرچ پورے کرنے پڑیں، ان کا فرض ہے کہ وہ گھر کے خرچ پورے کریں، اور اس محنت کے ساتھ اگر دعا بھی کریں تو پھر اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتا ہے اور کشائش بھی پیدا فرماتا ہے۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض دفعہ صرف خاوند ہی بیوی کے پیسوں کے اوپر نظر نہیں رکھتا، بلکہ بعض دفعہ جس طرح حضور نے فرمایا خاوند کے گھر والوں کی بھی نظر ہوتی ہے، اور بعض دفعہ خاوند کے گھر والوں کے علاوہ جو بیوی ہوتی ہے یا جو عورت ہوتی ہے اس کے بھی گھر والوں کی نظر اس کے اپنے مال کے اوپر ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ بھائی ایسے نکل آتے ہیں، بعض دفعہ کوئی اور رشتہ دار ایسے نکل آتے ہیں جو اس بات کی ٹو میں لگے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے بہن کا جو سرمایہ ہے اس کو ہم حاصل کریں اور اپنے خرچے پورے کریں، یا اپنی جو بھی ان کی خواہشات ہیں ان کو پورا کریں۔ بعض دفعہ یہ بات اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ بہنوں کے جو جائز حقوق ہیں، جو یا یہ کہ ان کی جو وراثت کا حق ہے، بعض دفعہ ان کو وہ نہیں دیا جا رہا ہوتا، تاکہ بھائی جو ہیں وہ غاصبانہ طور پر بہنوں کے حقوق جو ہیں وہ ان کو نہ دیں اور ان کے اوپر اپنا قبضہ جما لیں۔ تو یہ ساری باتیں بھی اسی ضمن میں آتی ہیں۔ اب بعض عمومی باتیں بتاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اب بعض عمومی باتیں بتاتا ہوں۔ اگر علیحدگی ہوتی ہے تو بعض لوگ یہاں قانون کا سہارا لیتے ہوئے بیوی کے پیسے سے لیے ہوئے مکان کا نصف اپنے نام کرا لیتے۔ قانون کی نظر میں تو شاید وہ حقدار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک کھلے کھلے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اگر تم نے بیوی کو ڈھیروں مال بھی دیا ہے تو واپس نہ لو، کجا یہ کہ بیوی کے مال پر بھی ڈاکے ڈالنے لگ جاؤ، اس کی چیزیں بھی قبضے میں کر لو۔
رشتہ کرتے وقت تقوی کو مد نظر رکھنے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خطبہ جمعے میں ارشاد فرمایا، گزشتہ دنوں کسی نے مجھے لکھا کہ میرا رشتہ نہیں ہوتا، نظارت رشتہ ناتا پاکستان تعاون نہیں کرتا۔ جب میں نے رپورٹ لی تو پتہ لگا کہ رشتے تو کئی تجویز کیے ہیں لیکن پسند نہیں آئے، اور وجہ یہ تھی کہ لڑکے نے کہا کہ رشتہ میری شرط کے مطابق ہونا چاہیے۔ خود یہ صاحب میٹرک پاس ہیں، تعلیم معمولی ہے، اور شرط یہ تھی کہ لڑکی پڑھی لکھی ہو، ایم اے ہو اور کام کرتی ہو، کما کے لانے والی ہو، شادی پر مجھے مکان بھی ملے، 10-20 لاکھ روپیہ نقد بھی ملے، میرا خرچ بھی اٹھائے، اور پھر یہ کہ صرف خرچ ہی نہ اٹھائے بلکہ مجھے کام کرنے کے لیے نہ سسرال والے اور نہ ہی لڑکی کچھ کہے، جب مرضی ہوں کام کروں یا نہ کروں۔ تو ایسے شخص کو ذہنی مریض کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایسے رشتوں اور ایسے لڑکوں پر تو رشتہ ناتا کو توجہ ہی نہیں دینی چاہیے تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ تجویز کرتے رہے، کیونکہ اگر ایسے لوگوں سے ہی واسطہ رہا تو رشتے ناتے کا عملہ بھی کہیں ذہنی مریض نہ بن جائے۔ تو یہاں پہ بھی حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ذہنیت کی تشخیص کی ہے، ایسی ذہنیت کی ڈائگنوسس پیش کی ہے مردوں میں، جو اس بات کی ٹو میں لگے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو جیون ساتھی بھی ایسا ملے جو ان کے اخراجات کو اٹھائے، جو نوکریاں کرے اور نوکریاں کر کر کے گھر پیسے لے کر آئے تاکہ خاوند جو ہیں ان کے خرچے بیویاں پوری کریں۔ تو نہایت ہی شرمناک ایسے لوگ ہوتے ہیں، نہایت ہی شرمناک ان کی سچویشن ہوتی ہے، ان کی سوچ، ان کے عمل نہایت ہی شرمناک ہوتے ہیں۔ جیسے کہ حضور نے بیان کیا، بعض مردوں میں حرص اور بے غیرتی ہوتی ہے۔ یہ واقعتاً یہ حرص اور بے غیرتی کی ایک انتہائی حد ہے جس کا ذکر یہاں پہ آج آپ کے سامنے کھول کے پیش کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو آپ لوگوں کی طرف سے بعض سوالات وغیرہ موصول ہو رہے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ ایک سوال جو آن لائن پیش کیا گیا تھا خاکسار، وہ بھی آج آپ کی خدمت میں اس کا جواب پیش کرنا چاہتا ہے۔ ایک سوال آیا تھا کہ ہمارا ایک پروگرام ہوا جس میں دوسری شادی کے موضوع پر تقریر کی گئیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب باہر کے ممالک میں رہتے ہیں تو دوسری شادی یہاں کے قانون کے مطابق جائز نہیں ہے، لیکن اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک دوسری شادی اور بعض ممالک کے قوانین کا تعلق ہے تو بعض ممالک کے جو قوانین ہوتے ہیں ان میں بعض دفعہ یہ شک ہوتی ہے کہ کسی قسم کا رشتہ قبول نہیں کیا جائے گا، دوسرا رشتہ، اور بعض ممالک میں یہاں تک اس میں آپشن دی جاتی ہے کہ آپ شادی کو رجسٹر نہیں کرا سکتے لیکن مذہبی طور پہ نکاح جو ہے، شادی وغیرہ جو ہے وہ آپ کرا سکتے ہیں۔ یہ ہر ملک کے قانون کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ملک کا قانون کیا اجازت دیتا ہے، لہٰذا جس ملک کا جو قانون اجازت دے گا اس کے بعد وہاں کی لوکل جماعت سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ پھر ایک سوال آیا کہ جی کہ 21 نومبر کے پروگرام میں آپ نے حوالہ جات سے بتایا کہ عورت کی کمائی پر شوہر کا کوئی حق نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کی کمائی خود کنٹرول کرتے ہیں اور بیوی کو اجازت ہی نہیں ہوتی کہ کچھ کہہ سکے تو کیا شوہر کو اس کا گناہ ملے گا؟ بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ اس بارے میں بڑی واضح حکم دیتی ہے کہ مرد کو عورت کی کمائی پر کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں۔ عورت جو کمائی کرتی ہے اس کے اوپر کلیتاً اس کا اپنا اختیار ہے، اس کے خاوند کا کوئی اختیار نہیں، خاوند کے گھر والوں کا کوئی اختیار نہیں، یہاں تک کہ لڑکی کے گھر والوں کا بھی کوئی اختیار نہیں۔ یہ اختیار صرف اور صرف لڑکی کا ہے، وہ جہاں چاہے جس طرح چاہے اپنی کمائی کو خرچ کرے یا نہ کرے۔ وہ مرد حضرات چاہے وہ خاوند ہوں، خاوند کے گھر والے ہوں، یا لڑکی کے بھائی ہوں، یا لڑکی کے گھر کے دوسرے افراد ہوں، وہ مرد حضرات جو عورت کی کمائی کے اوپر نظر لگا کے بیٹھتے ہیں کہ اچھا یہ کمائی کرے گی اور اس کے ذریعے سے ہم نے اپنے خرچے پورے کرنے ہیں، یا یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بیان فرمایا تھا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ حرص میں داخل ہے، یہ بے غیرتی میں بات داخل ہے۔ اسلام میں شروع دن سے عورت کی کمائی کو عورت کے پاس رکھا گیا، مرد کی کمائی میں بھی عورت کا حصہ آ گیا، لیکن عورت کی کمائی میں مرد کا کوئی حصہ نہیں۔ لہٰذا وہ مرد حضرات جو واضح طور پہ اسلامی تعلیم کو نظر انداز کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے۔ پھر ساتھ میں یہ بھی سوال تھا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی کمائی اپنے شادی شدہ بہن بھائی پر لگا دیتے ہیں اور بیوی کی کمائی سے اپنا گھر چلاتے ہیں۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی کے بہن بھائی ہیں اور وہ بہت ہی چھوٹی عمر کے ہیں، نابالغ ہیں، اور ان کا کوئی
سرمایہ نہیں ہے، ان کی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، اس کیس میں اگر بڑا بھائی ان کا خیال رکھتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن ان کی کفالت کے ساتھ اپنے گھر کا خرچہ چلانے کی ذمہ داری بھی اسی بھائی کی بنتی ہے، اس شوہر کی بنتی ہے۔ اگر وہ شوہر کسی اور کا گھر چلانے کے لیے اپنی ساری نوکری جو اس کی وہ ہے جو اس کو سیلری ملتی ہے وہ ساری کی ساری ادھر خرچ کر دیتا ہے اور اپنا گھر چلانے کے لیے بیوی کی کمائی کا محتاج ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں، اس حد تک مدد کریں جس حد تک کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ بھی چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ شادی شدہ جوڑے کے بعض ایسے بہن بھائی ہوتے ہیں جن کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی، اور ان کو ہوتا ہے کہ اچھا جی، مثلا اس قسم کے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ کسی کا بھائی یا کسی کی بہن باہر ملک میں چلے گئے اور پیچھے لمبی لمبی چوڑی چوڑی لسٹیں بن جاتی ہیں کہ اچھا جی، ہم نے زمین کے خرچے دینے ہیں، ہمیں ٹریکٹر خریدنا ہے، اب گاڑی لینی ہے، یا چھوٹے بہن بھائی کی شادی کرنی ہے اور اتنا وہ زیور ڈالنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ فرمائشیں وغیرہ اس وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں کہ جی ایک لڑکا جو ہے اس نے یہ گناہ کر دیا کہ وہ باہر آ گیا۔ اب چونکہ وہ باہر آ گیا تو لہٰذا وہ پورے کے پورا خاندان جو ہے وہ اس کو سپورٹ بھی کرے گا، اس نے سب کی شادیاں بھی کرانی ہیں، پھر شادیوں کے بعد بھی ان کے گھروں کے خرچے بھی برداشت کرنے ہیں، تو یہ ظلم پر ظلم پر ظلم ہے۔ خدمت ایک چیز کا نام ہے، لیکن ایک بندے کا آپ اس طرح سے اس سے یہ کام نکلوائیں کہ اس بندے کو بالکل نڈھال کر دیں، نڈھال کر کے اس کو اکیلا چھوڑ دیں، اور اس کا صرف یہ مقصد ہو کہ بھائی وہ کمائی کرے اور کمائی کر کے پیچھے بھیجتا جائے، اور پیچھے والے جو پچھلے ملک میں رہ جاتے ہیں، جو پاکستان ہو یا انڈیا ہو یا جو بھی ملک ہو، وہ بیٹھ کے شاہانہ ٹھاٹ باٹ والی زندگی گزاریں، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ تو اسلام نے ایک میانہ روی کی راہ بتائی۔ اسلام نے جہاں یہ کہا کہ ہاں اپنے عزیز و اقارب کی خدمت کرو، وہاں یہ بات نہیں بتائی کہ اپنے گھر میں فاقے کر کے تو دوسروں کے گھروں کے چولہے جلاؤ۔ اپنے گھر میں پہلے چولہا جلائیں، اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اس کے بعد دوسروں کو اگر آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ اس میں اسلام آپ کو بہرحال نہیں روکتا، بلکہ ایک اچھی بات ہوتی ہے جس کی تلقین بھی ایک رنگ میں کی جاتی ہے۔ آپ میں سے ڈھیر سارے لوگوں کی طرف سے السلام علیکم کا پیغام آیا، آپ سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاہرہ صاحبہ کی طرف سے سوال آیا ہے، بچوں کی سالگرہ منانا صحیح ہے؟ بات یہ ہے کہ سالگرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں بنائی، خلفائے راشدون نے کبھی نہیں بنائی، کسی صحابی نے کبھی نہیں بنائی، کبھی تابعین نے بھی نہیں بنائی، پھر مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی نہیں بنائی، آپ کے خلفاء میں سے کسی نے کبھی نہیں بنائی، آپ کے صحابہ نے نہیں بنائی۔ پھر ہم کس چیز کو بنانے کی کوشش کریں؟ اگر بنانا ہی ہے تو جس طرح حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز فرماتے ہیں پھر اس طرح کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر حضور کی سالگرہ والے دن کوئی حضور کو ریمائنڈ کرا دے کہ حضور کی سالگرہ کا دن ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ حضور اس دن خاص طور پہ تہجد تو خیر حضور روز ہی پڑھتے ہیں، فرمایا کہ تہجد پڑھنی چاہیے اور ساتھ میں صدقہ دینا چاہیے، خدا تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اتنی زندگی دی کہ تیرے فضل سے تیری شریعت پر عمل کرنے کی توفیق ملی، آگے بھی ہمیں آپ اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ پھر یہ کہ اس دن مزید بڑھ کے نیکیاں کریں، غرباء کو کھانا کھلائیں، ان کو صدقہ و خیرات کریں۔ تو یہ طریقہ ہے اسلام میں، اگر آپ نے برتھ ڈے منانی ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کیا ہے، لوگ برتھ ڈے پارٹیز کرتے ہیں، برتھ ڈے پارٹیز کرتے ہیں، کیک وغیرہ کاٹے جاتے ہیں، لوگوں کو دعوت نامے دیے جاتے ہیں، بعض لوگ ہالز رینٹ کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے گھروں میں کرتے ہیں، اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور پھر ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اچھا یہ تحفے لے کر آنے ہیں یا تحفے لے کر آئیں لوگ، اور بچے میں بھی ایک رنگ کی ہرس پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا میرے لیے تحفے لے کر آئیں، جو تحفے نہیں لے کر آئے گا وہ میرا سگا نہیں۔ پھر اس قسم کی باتیں بچوں کے اندر لانگ ٹرم گریڈ پیدا کرتی ہیں، ہرس پیدا کرتی ہیں۔ ہر سال بچے کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوگی کہ اچھا اب یہ دن آ رہا ہے تو مجھے لازمی طور پہ یہ چیزیں لے کے دیں، اور اگر والدہ نہ لے کے دے تو پھر بچہ ٹینٹرمس کرتا ہے، پھر وہ تنگ کرتا ہے، اور یہاں سے بچے کی جو شخصیت ہے وہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اول دن سے بچے کی جو بنیاد ہے، اس کی جو نہج ہے، اس کو سیدھا رکھیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ خشتے اول چون نہد مار کج تا سریا می رود دیوار کج، کہ اگر بنیاد میں جو پہلی اینٹ رکھی ہے اگر وہی ٹیڑھی لگائی ہے تو پھر آسمان تک جو عمارت بنے گی وہ ٹیڑھی بنے گی۔ لہٰذا بچوں کی پرورش میں، بچوں کی یہ جو تربیت ہوتی ہے، اس میں پہلی اینٹ اگر ہم نے ٹیڑھی لگا دی
بعض لوگ کہتے ہیں پہلی برتھ ڈے منا لیتے ہیں، وہی تو پہلی اینٹ ہے. اگر وہی ہم نے ٹیڑھی لگا دی تو پھر آسمان تک یہ جو عمارت بنے گی، بچے کی جو شخصیت ہوگی وہ ٹیڑھی ہوئے گی. اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اچھا برتھ ڈے منانی چاہیے، برتھ ڈے منانی چاہیے. تو ہم نے اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیمات سکھانی ہے، نہ کہ ہم نے معاشرے کے اثر سے، غلط اثر کے نیچے آ کے تو اس قسم کی باتیں کرنی ہیں. سوال آیا ہے کہ مربی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 کیوں لکھتے ہیں؟ میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھتا ہوں، میں نے تو 786 کبھی بھی نہیں لکھا. جو لوگ لکھتے ہیں ان کو اس سوال کا جواب دینا چاہیے، لیکن بنیادی طور پہ میں اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. 786 در حقیقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو حروف ابجد کے لحاظ سے جو ویلیو بنتی ہے یہ غالباً وہ ہے. عربی زبان میں اسی طرح عبرانی جو زبان ہے اس میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، بعض اور زبانوں میں بھی یہ چیز ہوگی کہ ہر جو لیٹر ہوتا ہے، مثلا عربی کا ہے الف بے جیم دال، اس طرح سے یہ جتنے بھی ہیں، اس ہر حرف کی ایک میتھمیٹیکل نیومیریکل ویلیو بھی ہوتی ہے. جس طرح الف کی 1 ہے، بے کی 2 ہے، جیم کی 3 ہے، دال کی 4 ہے. اس طرح سے ان حروف کو ان کی ترتیب رکھی گئی اور ان کو ایک نیومیریکل ویلیو دی گئی. تو اس کے لحاظ سے جب ویلیو گنی جاتی ہے تو غالباً بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شاید یہ 786 اس طرح سے یہ ویلیو بنتی ہے. سوال آیا کہ جی اگر فرعون ہر ایک بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دیتا تھا تو حضرت ہارون کیسے بچے؟ بات یہ کہ فرعون نے جب یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو جو نوزائیدہ بچہ ہے اس کو قتل کر دو، اس سے پہلے ہی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے اور اتنی عمر کے تھے کہ وہ نوزائیدہ بچے کی عمر میں شمار نہیں تھے ہوتے. عمر کے لحاظ سے ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، کیونکہ آپ کی پیدائش حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہے. گو مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ بڑا ہے. سوال آیا ہے کہ کیا کالا جادو، بری نظر وغیرہ سچ ہوتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی طاقت ہوتی ہے؟ بیکاز ساری طاقت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، تو پھر نظر کیوں لگ جاتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کالا جادو جو ہے اس نام کی، اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں، لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں. جادو یا کالا جادو جو بھی ہے، جس کو ووڈو وغیرہ بھی کہتے ہیں، یہ بنی بنائی باتیں ہیں. ان کا انسان کی شخصیت کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا. میسمرزم ایک چیز ہے جس میں انسان اپنی قوت تفکر یا قوت فکری کے ذریعے سے کسی کے اوپر غور کر کے یا اپنا اثر جمانے کی کوشش کرتا ہے. اور میسمرزم جو ہے اس میں ایک حد تک حقیقت ہے. رہ گئی بات یہ کہ نظر لگنے کا، تو نظر کا تعلق بھی میسمرزم کے ساتھ بہت گہرا ہے. بعض دفعہ بعض لوگ حسد کی نگاہ سے، منفی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ میسمرزم ہی کی طاقت ایک رنگ میں ہوتی ہے جو دوسرے انسان کے اوپر ایک نیگیٹو اثر اپنا کر دیتی ہے. اور بعض دفعہ لوگ حسد کی نظر سے نہیں بلکہ رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں یا پیار کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی ایسا عنصر کمزوری کا ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں بچے پہ یا جو سامنے شخص ہو، اگر اس کی شخصیت اتنی اسٹرانگ نہ ہو، اس کی اگر قوت مدافعت اتنی اسٹرانگ نہ ہو، تو اس کے اوپر بھی اس کا اثر بہرحال پڑ سکتا ہے. تو ایک شخص نے یا کسی کلاس میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز سے اس بارے میں پوچھا کہ حضور نظر سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضور نے یہ جواب فرمایا کہ حضور روز صبح اپنا صدقہ نکالتے ہیں اور 2 دعائیں پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیتے ہیں، ایک ماشاء اللہ اور ایک لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ ہے. اگر یہ کہ کسی کو نظر لگ جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ نہا لے، نہانے کے نتیجے میں نظر کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ اور ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں. جو یہ ہے کہ جادو ٹونا کرا کے انسان سے آپ کچھ بھی کرا سکتے ہیں اور یہ کرا سکتے ہیں اور وہ کرا سکتے ہیں، تو وہ باتیں جو ہیں وہ بہرحال لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں.
ایک دوست پوچھ رہے ہیں کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کا ای میل بتا دیں. حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ای میل جو ہے وہ نہیں ہے جو جس پہ لوگ جو ہیں وہ ای میل وغیرہ اس طرح سے بھیج سکتے ہوں. آپ نے اگر ای میل آپ نے اگر خطوط وغیرہ بھیجنے ہو تو وہ یا بائی میل بھیج سکتے ہیں یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ فیکس کر دیں. اور یہ دونوں انفارمیشنز جو ہیں یہ الاسلام کی ویب سائٹ پہ کانٹیکٹ اس یا یہ کہ سینڈ لیٹر ٹو حضور والا جو سیکشن ہے اس میں آپ کو یہ انفارمیشن وہاں پہ مل جائے گی. میں نے پہلے بھی ایک آدھ ایپیسوڈ میں چند ہفتوں پہلے اس بارے میں یہ انفارمیشن شیئر کی تھی. بعض دوست ہمیں اپنے خطوط بھیجنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے ای میل ایڈریس کے اوپر. ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے کہ ہم آپ کے خطوط کو آگے جو ہے وہ لنڈن بھجوا سکیں. یہ پروگرام لنڈن سے نہیں آتا. اس وجہ سے آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنے ذاتی خطوط الاسلام کو نہ بھیجا کریں یا اس پروگرام کو نہ بھیجا کریں. اس پروگرام کا تعلق پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کے شعبے سے نہیں ہے, خطوط کے ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہے, لہٰذا ہم آپ کے خطوط کو آگے نہیں بھجوا سکتے. ٹھیک ہے جی, قاسم صاحب کا میسج ملا ہے کہ انہوں نے بائی میل سوال بھیجا ہے, اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ تعالی. ابھی تو بہرحال ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے میں چل رہے ہیں. میں آپ کا سوال اس پروگرام کے بعد دیکھ لوں گا اور اس کا جواب انشاءاللہ تعالی یا بذریعہ ای میل ہی یا پھر کل والے پروگرام میں دوسرے مربی صاحب یا پھر اس کے اگلے دن میں خود دے دوں گا انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ نے جو بھی سوال بھیجا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے سوال کا ہم جواب دے دیں گے. سوال آیا, کہتے ہیں کہ جی غیر عمدی 2 سجدوں کے درمیان کی دعا نہیں پڑھتے, کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے, پہلے سجدے کے بعد اٹھ کے فوراً دوسرا سجدہ کرتے ہیں, یہ صحیح ہے یا غلط؟ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. لہٰذا ہمیں بھی اس دعا کے اوپر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریق کے مطابق اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی پڑھنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اگر اس کو آپشن بھی سمجھ لیا جائے, جو کہ یہ نہیں ہے, اس کو پڑھنا چاہیے, لیکن اگر کوئی اس کو آپشن بھی سمجھ لے تو ایک چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ایک خاص التزام کے ساتھ کی اور نماز میں کی, ہم اس کو کیوں چھوڑیں؟ ہم تو راہیں تلاش کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی, تو پھر ہم کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہ چلیں؟ یہ ان کے لیے جواب ہے جو آپشنل سمجھتے ہیں, ورنہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ دعا بہرحال لازمی طور پہ پڑھنی چاہیے. سوال آیا کہ جی شیئر مارکیٹ میں یعنی اسٹاک مارکیٹ وغیرہ میں پیسے لگانا حرام ہے یا حلال؟ اس کا جواب حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے کچھ عرصہ پہلے بھی دیا تھا. میں اسی جواب کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ حضور فرماتے ہیں کہ اسٹاکس وغیرہ خریدنے جو ہیں یا کسی کمپنی کے شیئرز وغیرہ خریدنے جو ہیں یہ اس رنگ میں جائز ہیں کہ اگر آپ ڈے ٹریڈنگ نہیں کریں, یہ نہیں کریں کہ آپ نے آج خریدے اور شام کو اگر اسٹاک کمپنی کا اوپر چل گیا تو فوراً بیچ دیے, یا نیچے گئے تو فوراً اگلے دن بیچ دیے, اور سارا دن اسی چکر میں لگے رہے کہ ریٹس اوپر جا رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں, اوپر جا رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں. اس کو ڈے ٹریڈنگ کہتے ہیں. تو ڈے ٹریڈنگ حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے جو جواب اس بارے میں فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح سے یہ چیز جائز نہیں. رہ گئی بات یہ کہ آپ کسی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اسٹاکس خریدتے ہیں یا شیئر خریدتے ہیں اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے ذہن میں رکھ کے خریدتے ہیں کہ ایک لمبا عرصہ آپ نے اس کو رکھنا ہے, تو وہ جائز ہے. لیکن اس میں ایک ضمنی بات بھی آ جاتی ہے کہ وہ کمپنی ہے کیا, بناتی کیا ہے. مثلاً اگر شراب کی کمپنی ہے تو کیا اس کے اسٹاکس خریدنے جائز ہے؟ نہیں. اگر کوئی کمپنی ہے جو سور کا گوشت جو ہے وہ اس کو پروسیس کرتی ہے, کیا اس کا, یا گیمبلنگ وغیرہ کرتی ہے, تو کیا اس میں اس کمپنی کے اسٹاک کے شیئر خریدنے جائز ہے؟ نہیں. اس لیے کیونکہ ان کمپنیوں کی بنیادی غیر اسلامی کاروبار کے اوپر ہے, تو غیر اسلامی کاروبار کے اوپر تو انویسٹمنٹ ویسے ہی جائز نہیں. تو یہ اس بارے میں گزارشات ہیں جس کو مد نظر بہرحال رکھنا چاہیے. سوال آیا کہ جی دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے یا رکوع کے بعد؟ اس بارے میں بھی خالد صاحب نے ایک دفعہ پہلے بھی جواب دیا تھا کہ دعائے قنوت جو ہے وہ قیام کی حالت میں ہوتی ہے. رکوع کے بعد جب ہم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو اس کے بعد جو مسنون دعا ہے اس کے بعد پھر ہم دعائے قنوت جو ہے وہ پڑھتے ہیں.
سید ارسلان صاحب کا سوال آیا ہے کہ جی چند دن پہلے، ایک دن پہلے بھی خاکسار یہ سوال کر چکا ہے کہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 13 میں لکھا ہے کہ ہم نے 12 نقیب بنائے. یہ سورہ مائدہ میں غالباً سورہ وہ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے. میں ابھی آپ کو یہ حوالہ دیکھ کے تو بتا دیتا ہوں. آیت کا حوالہ آپ نے دیا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 13. ہاں جی، یہاں پہ بنی اسرائیل ہی کا ذکر ہے اور 12 نقیبوں کا ذکر ہے. تو 12 نقیبوں سے مراد اس سے 12 انبیاء مراد ہیں جو بنی اسرائیل میں جو ہیں وہ آئے، اور بعض روایات سے 12 شہزادے مراد ہیں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل میں متعین فرمائے. تو یہ 2 روایتیں ہیں، یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی ہیں کہ ایک تو اس سے مراد 12 انبیاء مراد لیے جا سکتے ہیں جو بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق اس سے 12 شہزادے مراد لیے جا سکتے ہیں، 12 نقیب جو بنی اسرائیل کے مختلف قبائل سے جو ہیں یہ تعلق رکھنے والے تھے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. ایک دوست کا سوال آیا کہ جی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلالی مسیح کے آنے کا وعدہ کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی تذکرے میں پیج نمبر 170 سے 171 میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا 3 بار ظہور ہونا ہے، یعنی اب جلالی مسیح آنا ہے. اب یہ جو جلالی مسیح والی پیشن گوئی ہے یا جو اقتباس ہے، یہ آپ نے ذکر اس کا کیا ہے کہ یہ جی تذکرے میں آتا ہے. تذکرے میں تو کسی اور کتاب سے وہاں پہ حوالہ دیا گیا ہے، اصل میں یہ حوالہ ہے آئینہ کمالات اسلام کا، جہاں پہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور آئینہ کمالات اسلام 1890 کے درمیان کے لگ بھگ ہے، اور اس کے بھی تقریباً اس کتاب کے لکھنے کے بھی کوئی 10-12 سال بعد مزید مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام زندہ رہے ہیں، اور اس دوران میں آپ نے اسی موضوع کے متعلق مزید باتیں بھی بیان فرمائی ہیں. ٹھیک اسی طرح جس طرح مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام براہین احمدیہ کی جب تعلیف کر رہے تھے تو اس زمانے میں آپ نے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بات کی، لیکن بعد میں وہ موقف آپ کا اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، چینج کر دیا، اور آپ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی روح سے، صحیح احادیث کی روح سے، تاریخ کی روح سے وفات پا چکے ہیں، اور جس مسیح نے آنا تھا وہ میں. تو ہم جب بھی کسی خاص موضوع کے اوپر مسیح موعود علیہ السلام کا موقف تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، ہم نے کسی رینڈم ایک اقتباس کو نہیں لینا، ہم نے اس موضوع سے متعلق تمام اقتباسات کو لینا ہے، کرونولوجیکل آرڈر میں رکھنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کا موقف کیا تھا. کیا ایک ہی موقف آپ کا رہا یا یہ کہ آپ کا موقف بدلا بھی ہے. لہٰذا آئینہ کمالات اسلام والے اس اقتباس میں مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح 3 بار جوش آئے گا، یعنی مسیح کی روح کو 3 بار جوش آئے گا. ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور آپ نے آ کے قرآن پاک کے ذریعے سے، اپنی حدیث کے ذریعے سے حضرت مسیح کے اوپر لگائے جانے والے جو اعتراضات تھے ان کو دور کر دیا. پھر فرمایا کہ ایک آخری زمانے میں جوش آئے گا، اور اپنا ذکر کیا کہ وہ میں ہوں کہ اس زمانے میں، اور پھر فرمایا کہ ایک اور کسی زمانے میں ممکن ہے کہ بالکل قیامت سے پہلے دوبارہ جوش آئے، اور اس وقت ایک جلالی مسیح آئے، اور اس کے بعد صفحہ ہستی جو ہے وہ لپیٹ دی جائے. اب یہ ایک بات ہے جو مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کی. اب مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر کا مطلب کیا ہے خلفاء ہمیں سمجھائیں گے، کیونکہ وہ ان کے جانشین ہیں. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کی تشریح کیا ہوگی وہ ہمیں خلفاء راشدین سمجھاتے تھے. ہر وقت کا خلیفہ جو ہوتا ہے یہ بات اس کو اختیار دیا گیا. تو خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جلالی مسیح کے متعلق یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ پیشن گوئی جو ہے یہ اس بات کے اوپر منحصر ہے کہ اگر ایک ایسا زمانہ آئے کہ جس میں جا کے جماعت بھی بگڑ جائے، جماعت کی حالت بھی بگڑ جائے، اس وقت جا کے ایک اور مسیح کی پھر یہ ضرورت پڑے گی. پھر اس ضمن میں خود مسیح موعود علیہ السلام نے ملفوظات کی آخری جلد کے شروع میں جو 5 والیوم والی ملفوظات چھپی تھی، اس کی 5ویں جلد کے شروع میں غالباً پہلے ہی صفحے پہ یا دوسرے صفحے پہ یہ اقتباس آتا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ وہ مسیح جس نے احادیث کی بشارات کے مطابق آنا تھا وہ میں ہی ہوں، اب کوئی نہیں آئے گا. تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو موقف تھا اس کو جب آپ نے دیکھنا ہے تو تمام تحریرات کی روشنی میں دیکھنا ہے، صرف ایک تحریر کو نہیں دیکھنا، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی موضوع کے بارے میں رہنمائی فرمائے اور اس سے جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ کھل جائے. چلیے چلیے یہ سوال آیا ہے. ایک سوال آیا ہے جس کا تعلق ہے جینڈر ڈسفوریا سے، یعنی ایسے لوگ جو بظاہر وضع شکل کے لحاظ سے مرد ہوتے ہیں لیکن وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ گویا کہ وہ عورت ہے. یہ کسی جسمانی بیماری کا نام نہیں، یہ ذہنی بیماری کا نام ہے، اور اس کا علاج ہوتا ہے. مغربی ممالک میں بھی ہوتا ہے اور شاید مشرقی ممالک میں بھی ہوتا ہو. اس کو جینڈر ڈسفوریا کہتے ہیں اور اس کا علاج باقاعدہ ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ بہرحال علاج نہیں کہ ایک بندہ ہے، اس کے جسم کے اعضاء تمام مرد والے ہیں اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جی میں عورت ہوں تو اس وجہ سے اس کو مسجد میں عورتوں والی سائڈ پہ جانے دیا جائے. یہ چیز نہیں ہوتی. تو جو مرد ہے جس کو اللہ نے مرد بنایا ہے، بے شک اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی وہ محسوس یہ کرتا ہے کہ گویا کہ وہ عورت ہے، اندر اس کے ایک عورت بستی، جیسے کہ اس قسم کے جو احباب ہوتے ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں، تو آپ کو علاج کے لیے اپنے کوئی ڈاکٹر جو ہے، جو سائیکاٹرسٹ ہوتے ہیں، جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کے اس چیز کا علاج کروانا چاہیے. اور باقاعدہ یہاں پہ ان ملکوں میں اس چیز کا علاج کروایا جاتا ہے اور لوگ صحیح بھی ہو جاتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے اپنا جینڈر تبدیل کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مرد ہوتا ہے اور مرد اپنے اعضاء کٹوا کے عورت والے اعضاء اپنے جسم میں وہ لگوانے کی کوشش کرتا ہے، اور چند سال گزرتے ہیں کیونکہ اللہ کی تو تخلیق نے اس کو مرد ہی بنایا تھا، اس نے اپنے ہاتھ سے اس تخلیق کو چینج کر کے اپنے آپ کو عورت بنانے کی کوشش کی. ہارمون تھراپی وغیرہ بھی لیتے ہیں جس کے نتیجے میں اپنے آپ کو عورت بنانے کی پوری بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن چند سال نہیں گزرتے کہ خود ریگریٹ کرتے ہیں. اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی وغیرہ بھی کر لیتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خود اس چیز کو بعد میں مانتے ہیں کہ یہ غلط ڈیسیجن تھا. مغربی ممالک میں اس قسم کی کئی سٹڈیز جو ہیں وہ شائع ہوتی رہتی ہیں جس میں اس قسم کے اعداد و شمار پیش کیے جاتی ہیں، جس میں بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنا جینڈر چینج کرواتے ہیں، مرد پورے مرد ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو عورت میں تبدیل کر دیتے ہیں، یا عورت ہوتی ہے اور اپنے آپ کو مرد میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہے. بالآخر زیادہ تر جو خودکشی والے کیسز ہیں وہ غالباً ان مردوں کے ہوتے ہیں جو مرد ہونے کی حالت میں جینڈر چینج کرا کے عورتوں کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو عورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا علاج نہیں، علاج بہرحال ہے. سوال آیا ہے کہ اگر کسی کی بیوی گھر سے آن لائن جاب یا بزنس کرنا چاہتی ہے تو کیا ان کو اپنے خاوند کی اجازت کی ضرورت ہے؟ بات یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے عورت کو پرائمری رسپانسبلٹی جو دی گئی وہ یہ نہیں دی گئی کہ وہ باہر جائے یا گھر میں رہتے ہوئے ہی کوئی جاب کر لے. بات یہ کہ چاہے گھر سے باہر جا کے جاب کرے یا گھر میں رہتے ہوئے جاب کرے، اس کی جاب کا بہرحال نتیجہ یہ ضرور نکلے گا کہ اس کے گھر کی جو گھریلو لائف ہے وہ افیکٹ ہوگی. اسی لیے اسلام میں عورت کا بنیادی کردار جو رکھا گیا، بیوی کا بنیادی کردار جو رکھا گیا، وہ یہ رکھا گیا کہ وہ امور جو گھر کے امور ہیں ان کو سنبھالے،
ان کی نگرانی کرے، ان کو چلائے، جس میں گھر کا انتظام وغیرہ چلانا، جس میں بچوں کی تربیت وغیرہ، یہ باتیں شامل ہیں. اور یہ اپنی ذات کے اندر ایک فل ٹائم جاب ہے. وہ مائیں جو واقعتاً اس کام کو بخوبی سر انجام دیتی ہیں، ان کو اگر یہ کہا جائے کہ تم کام ہی کیا کرتی ہو، تو وہ آپ کو پوری لسٹ گنا کے دکھا دیں گے کہ اتنا زیادہ ہم کام کرتے ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم کام ہی کیا کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک اشتہار تھا ٹی وی کے اوپر آیا. اس اشتہار میں دکھایا کہ جی ایک عورت تھی اور اس کے خامن نے ایک دن اسے کہا کہ تم کام ہی کیا کرتی ہو، سارا دن تو گھر پہ ہی ہوتی. اگلے دن وہ خامن جب کام سے آیا تو اس نے دیکھا کہ جی سارے برتن جو ہیں وہ اسی طرح کچن میں لگے ہوئے ہیں، گھر بچوں نے خوب گندا کیا ہوا ہے، کھانا بھی نہیں پکا ہوا، اور کپڑے بھی گندے ہیں، اور گاربیج بھی گھر میں پڑا ہوا ہے، اور اتنا زیادہ چیزیں. خاوند کا سر چکرا گیا. اس نے کہا یہ کیا ہے، یہ تو اتنی ڈھیر ساری چیزیں پڑی ہیں. تو اس نے آگے سے کہا میں کرتی ہی کیا ہوں. تو یہ اس عورت کا جواب تھا کہ یہ اتنی ڈھیر ساری چیزیں ہیں جس کو کرنے کے لیے پورا دن درکار ہوتا ہے. تو ایک عورت جس کی پرائمری ذمہ داری اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ ہے کہ وہ گھر کو چلائے، اور مرد کی یہ ذمہ داری رکھی کہ وہ جائے اور وہ نوکری کرے اور وہ پیسے کما کے لا کے عورت کے ہاتھ پہ رکھے. تو اسلام میں مرد کی ایک ذمہ داری رکھی گئی اور عورت کی الگ ذمہ داری رکھی گئی. دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں. مرد کی ذمہ داری گھر سے باہر کی ہے، عورت کی ذمہ داری گھر کے اندر ہے. اس میں میری اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ گھر میں بچوں کی پرورش میں، ان کی تربیت میں باپ کا کردار نہیں. باپ نے بھی ایکول کردار ادا کرنا ہے بچوں کی تربیت میں. میں اس وقت بات کر رہا ہوں صرف گھر کے جو امور ہیں، صرف ان سے متعلق ہے. تو ایک عورت جو گھر کے تمام کام کر سکتی ہے اور اس کے باوجود بھی اگر اس کے پاس وقت بچتا ہے تو اپنے خاوند کے مشورے کے ساتھ پھر بے شک اگر وہ کام کرنا چاہے تو کر لے. گو اصل بات یہی ہے کہ اسلام نے عورت کی یہ ذمہ داری رکھی نہیں. اگر عورت اس لیے جاب کرنا چاہتی ہے کہ جی وہ اپنا کوئی اور سرمایہ اس کے پاس الگ سے ہونا چاہیے، اول تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کوئی پاکٹ منی وغیرہ دیا کرے تاکہ عورت کو اپنے بندے سے پیسے مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کچھ نہ کچھ اس کے پاس سرمایہ پہلے سے موجود ہو. اور اگر خاوند افورڈ نہیں کر سکتا اور بیوی کی بعض جائز ضروریات ہیں تو ایسے کیس میں خاوند کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد اس بات پہ کہ گھریلو جو ذمہ داریاں ہیں وہ افیکٹ نہیں ہوں گی، اگر ایسی عورت جاب کرنا چاہتی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. سوال آیا ہے جی ثنا خان صاحبہ کی طرف سے. آپ کہتی ہیں کہ ہماری جماعت میں حضرت مسیح موعود کی قرآن کی تفسیر پڑھنے سے بھی زیادہ تفسیر کبیر پڑھنے پہ زور دیا جاتا ہے، حالانکہ حضرت مسیح موعود کا دعویٰ بھی ہے کہ ان کی قرآن کی تفسیر جیسی کسی کی نہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ بنیادی طور پہ سوال غلط ہے، آپ کی یہ آبزرویشن غلط ہے. اس لیے کیونکہ نظام جماعت کے تحت اس چیز کے اوپر زور نہیں دیا جاتا کہ مسیح موعود علیہ السلام کی کتب یا ان کی تفسیر کو چھوڑ کے کسی اور تفسیر کو پڑھا جائے. تو یہ آپ نے کوئی ایک دفعہ کسی جگہ پہ چیز نوٹ کر لیا تو کر لی ہو، ورنہ جماعت کے اندر یہ چیز نہیں. اور ایک جگہ ایک چیز اگر غلط ہو گئی ہے تو اس کو اس طرح سے پروجیکٹ کرنا کہ گویا کہ یہ پوری جماعت میں ایک مسئلے کے طور پہ یہ چیز ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی ناانصافی ہے. بات یہ ہے کہ در حقیقت جماعت احمدیہ میں مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر کے بعد جتنی بھی تفسیریں لکھی جائیں گی وہ سب کی سب مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر ہی کی ذیل میں آئیں گی. حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر جس کو تفسیر کبیر کہتے ہیں، اور اسی طرح تفسیر صغیر بھی ہے. پھر خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی تفسیر ہے جو قرآنی دروس وغیرہ تھے. حضرت خلیفہ ثالث رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک تفسیری شکل میں اب وہ مضامین چھپ کے آگے ہیں. حضرت خلیفہ اول کی بھی ہیں حقائق الفرقان کے نام سے. تو یہ تمام تر تفاسیر در حقیقت مسیح موعود علیہ السلام ہی کی تفسیر کے ذیل میں آتی ہیں. اب پہلی بات اس زمین میں اگلی بات یہ بھی یاد رکھنے والی ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کی تفسیر صرف ایک سورت کی لکھی ہے، اور وہ ہے سورہ الفاتحہ کی جو باقاعدہ تفسیر لکھی ہے. اس کے علاوہ آپ نے قرآن کی اور کسی سورت کی تفسیر نہیں لکھی. آپ نے آیات کی لکھی ہیں، اور وہ بھی تفسیر کے رنگ میں نہیں. مثلا کبھی کسی تقریر میں کوئی آیت کوٹ کی اور اس کا معنی بیان کر دیا تشریح کر کے. اس طرح سے آپ کی وفات کے بعد جماعت کے علماء نے بیٹھ کے ان کو ایک آرڈر میں جو ہے وہ ترتیب دے کے ان کو اکٹھا کر لیا، اور وہ جماعت میں تفسیر کے نام سے شائع ہوئی. ورنہ تفسیر مسیح موعود علیہ السلام نے صرف اور صرف سورہ فاتحہ ہی کی لکھی ہے. اور حضور کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ اس تفسیر کے مقابلے میں آپ کو کوئی اور تفسیر نہیں ملے گی. اب جیسا کہ میں نے بتایا خلفاء مسیح موعود علیہ السلام کی کسی بات کے خلاف بات نہیں کرتے اور نہ ہی کر سکتے.
کیونکہ وہ مسیح موعود علیہ السلام کے تابع ہیں. لہٰذا خلفاء نے بھی جو تفسیر پیش کی وہ بھی مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر کے تابع ہی ہے. لہٰذا ہم پہلے مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تفسیر پڑھتے ہیں، خلیفہ اول کی بھی تفسیر پڑھتے ہیں. اس کو سمجھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کا ایک مجموعہ لکھا جس کا نام ہے صحیح بخاری. اب صحیح بخاری تمام احادیث کی کتب میں سب سے مستند سمجھی جاتی ہے، حالانکہ صحیح بخاری حدیث کی کتب میں بہت بعد کی کتاب ہے. یہ 3ری صدی میں جا کے کتاب لکھی گئی. حالانکہ اسلام کی پہلی صدی کے قریب بھی ہمیں ایک ایسے عالم ملتے ہیں جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی اور وہ سب سے پہلی کتاب ہے اور وہ سب سے مستند ترین کتاب ہے. اس کا نام ہے موطا امام مالک. یہ غالباً شاید میری اس وقت لائبریری میں بھی یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، یا آپ اسکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ یلو والی جو کتاب ہے یہ موطا امام مالک ہے. تو موطا امام مالک جو ہے یہ ایک تابعی تھے. امام مالک خود صحابی نہیں تھے، لیکن صحابہ کا دور انہوں نے دیکھا، صحابہ کو دیکھا، ان سے خود سیکھا اور انہوں نے احادیث اکٹھی کی. وہ تمام کی تمام باتیں جو انہوں نے اکٹھی کی امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں شائع کر دی. اب کوئی یہ کہے کہ جی ہم امام مالک کی کتاب موطا کو کیوں نہیں پڑھتے، زیادہ زور بخاری پہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک کی موطا جو تھی اس کی تمام تر باتیں جو تھیں وہ ساری کی ساری صحیح بخاری میں شامل ہو گئی. تو اسی طرح پہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی تفسیری باتیں تھیں، نکات تھے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں ان کو شامل کر لیا. تو حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی بارے میں تفسیر پیش کرتے ساتھ میں بیان کر دیتے کہ اس بارے میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان کی، خلیفہ اول نے یہ بات بیان کی، اب میں اس موضوع کو لے کے آگے چلتا ہوں. تو یہ طریقہ تھا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس طریق پر کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض باقی نہیں رہتا. ہم اپنے پروگرام کا اچھا خاصا وقت جو ہے وہ اس کے اوپر لگا چکے ہیں. 40 منٹ تک ہمارا یہ پروگرام ہونا تھا، لیکن یہ کہ کافی زیادہ ہم پروگرام وقت اوپر جا چکا ہے. ثنا صاحبہ کہتی ہیں کہ جی حضور سے بات کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بھی آپ کی غلط بات ہے. یہ تو کوئی ایسا شخص ہی بات کر سکتا ہے جس کا خلافت سے واقعتاً کوئی تعلق نہ ہو، یا کوئی ایسا شخص جو خلافت کے بارے میں لوگوں کے سامنے منفی باتیں پیش کرنا چاہتا ہو یا نظام کے بارے میں لوگوں کو بدل کرنا چاہتا ہو. ایسی اس قسم کی باتیں جو انسان کرتا ہے عمومی طور پہ اس کے بارے میں یہی شک ہوتا ہے کہ کہیں یہ منافق نہ ہو جو اس قسم کی باتیں کرے کہ اچھا خلیفہ یہ کیوں نہیں کرتے یا یہ کیوں نہیں ہوتا. بات یہ کہ خلیفہ سے بات کرنے کا ذریعہ شروع دن سے ہمارے پاس موجود ہے. آپ اپنا ٹکٹ کرائیں، جائیں، جا کے ملاقات کر لیں. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر جا کے ان پرسن نہیں مل سکتے، ملاقات نہیں کر سکتے، تو آپ خط لکھیں، خط کے ذریعے سے جو بھی آپ نے بات کرنی ہے کر لیں. آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کو کوئی سیل فون کا نمبر دیا جائے جس پہ آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں خلیفہ وقت کو کال کر سکیں. تو یہ چیز تو بہرحال خلفاء راشدون کے وقت میں بھی نہیں تھی. لوگ ملاقات کے لیے آتے تھے، ملاقات کے لیے اب بھی لوگ خلیفہ وقت کے پاس جا سکتے ہیں. لوگ اس وقت خطوط لکھتے تھے، لوگ اب بھی خطوط لکھ سکتے ہیں. تو اس قسم کی جو باتیں لوگ کرتے ہیں کہ جی ہمیں نمبر دیا جائے، ہم نے یہ رابطہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کیونکہ ایسے لوگ در حقیقت پھر خلافت کے اوپر بدزنی کر رہے ہوتے ہیں. بعد میں یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر بدزنی کر رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ خلافت پہ اور نظام کے اوپر بدزنی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے. لہٰذا ہمیں پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اگر آپ خلیفہ وقت کو خلیفہ مان کے ان کی بیعت کر کے ان کے ساتھ ایک تعلق بیعت میں، ایک تعلق اطاعت میں داخل ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے آپ خلیفہ وقت کے لیے دعا بھی کریں، آپ ان کو خطوط بھی لکھیں. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سال میں ایک خط لکھ کے کہتے ہیں ہمارے خط کا جواب نہیں آیا. خلیفہ وقت کی خدمت میں روز ہزاروں کی تعداد میں خط پہنچتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پچھلے کچھ عرصے سے جو عملہ ہے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کے دفتر میں، وہ عملہ کافی کم ہوا ہے، جس کی وجہ سے اب اس رفتار کے ساتھ خطوط کے جواب نہیں آ پاتے. پہلے جہاں ایک دفتر میں 50 کے قریب لوگ کام کرتے تھے، یہ تعداد کافی کم کر دی گئی کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ بھی کرنی پڑتی ہے. لیکن عام طور پہ خطوط جو لکھتے ہیں ان کا یا تو مقصد ہوتا ہے دعا یا مشورہ. تو دعا والے جو خطوط ہوتے ہیں آپ کو بے شک ان کا جواب نہ بھی آئے، آپ نے تو دعا کی غرض سے لکھا تھا، آپ کو اس کا جو ہے وہ جزا مل جائے گی. خلیفہ وقت نے دعا کر دینی ہے. ہر خط جو بھی لکھا جاتا ہے خلیفہ وقت کی خدمت میں پیش ہوتا ہے. اور اگر کوئی ایسا خط ہے جس میں آپ نے حضور سے کوئی مشورہ لینا ہے، کسی بارے میں کوئی گائیڈنس لینی ہے، تو اگر آپ نے ایک دفعہ لکھا ہے آپ کو جواب نہیں آیا، بار بار لکھتے رہیں، آپ کو مل جائے گا. ایک تیسری آپشن بھی ہے. تیسری آپشن یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکرٹری کے دفتر میں فون کر کے ان سے فالو اپ بھی کر سکتے ہیں.
فالو اپ کر سکتے ہیں کہ جی فلاں موضوع کے اوپر ہم نے جو ہے وہ خط بھیجا تھا یا فلاں دن بھیجا تھا، اس کا جواب نہیں ملا، اس بارے میں اگر کوئی ہدایت ہمیں آپ حضرت صاحب کی خدمت میں سے کوئی ہدایت وغیرہ لے کے تو ہمیں بتا دیں. تو یہ طریقہ ہے. لیکن اس طرح سے کہنا کہ جی ہم فون نہیں کر سکتے ہیں یا نظام میں یہ چیز نہیں ہے یا یہ چیز نہیں ہے، یہ اعتراض کرنے والا پلیٹ فارم نہیں. تو اس چیز سے بھی ہم احمدیوں کو بہرحال گریز کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں. آخر میں اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رسول اللہ.